अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और फिर ऐलान करता फिरे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का मौजू है दावत दीन में ख़वातीन का किरदार। जैसा कि मौजू से और इसके उन्वान से ज़ाहिर है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा दावत दीन से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा ख़वातीन के किरदार से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ तक दावत दीन का ताल्लुक़ है, ये शरीयत का, दीन का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये इख्तियारी मज़मून नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये होता है कि शायद दीन की दावत ये एक इख्तियारी मज़मून है। इसी वजह से आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो उलमाए किराम है या जो स्कॉलर्स हैं या जो दीन के दाई हैं, उनका गोया एक प्रोफेशन होता है, दाइयाना एक उनका शुबा होता है। तो वो अपने उसी वजह से वो दाई होते हैं, वो दीन की दावत का काम करने वाले होते हैं, और बाकी मुसलमान शायद उससे सारे मामले से और इस सारे फ़र्ज़ से दस्तबरदार हो जाते हैं। गोया एक जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया किसी कैफ़ियत है कि उलमाए किराम काम कर रहे हैं तो दावत दीन का फ़रीज़ा सर अंजाम पा रहा है, इसलिए बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। दावत दीन असल में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दावत ही ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये लाजमी मज़मून है हमारी ज़िंदगी का। लिहाजा यूँ कह लीजिए कि हर शख्स दाई होता है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बुनियादी तौर पर हर शख्स दाई होता है, और हर शख्स जब दाई होता है, हर शख्स दाई होने का मतलब ये है कि हर शख्स ऐसा किरदार रखता है कि कोई ना कोई ज़िंदगी में उससे मुतासिर हो रहा होता है, उसकी बात से इंस्पायर हो रहा होता है। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, शागिर्द अपने असातिज़ा को देखकर सीखते हैं, और अला हाज़ल क़ियास मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हम मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं तो उनसे सीख रहे होते हैं, उनसे मुतासिर हो रहे होते हैं। गोया हम उनकी दावत का शिकार हो रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो लोगों को, दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों से इंस्पायर हो रहे हैं। तो इस दाई और दावत का जो काम है, ये गोया हर वक्त हमारी ज़िंदगी के साथ मुतल्लिका काम है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई शख्स जो है वो इस दावत के काम से अलग हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो दाई अगर नहीं है तो वो मदऊ है, यानी वो दावत का शिकार हो जाता है, वो किसी न किसी की दावत का शिकार हो जाता है। या तो कोई शख्स जो अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में, अपनी वैल्यूज़ के अंदर, अपनी अक़दार के अंदर कोई शख्स मजबूत है तो वो दूसरों को मुतासिर करेगा, गोया वो दाई होगा। और अगर कोई ख़ुद मुतासिर करने वाला नहीं है और ये हैसियत नहीं रखता, इतना मजबूत नहीं है, या किरदार में इतना मजबूत नहीं है, या वो दाई नहीं है, तो वो लाजिमन फिर दूसरों की दावत का शिकार हो जाता है। और फिर उस सूरत में गोया दावत का अमल तो फिर भी जारी रहता है। या तो कुछ लोग दाई हैं जो दावत देने वाले हैं, और या फिर कुछ मदऊ हैं जो दावत का शिकार होने वाले हैं, जो बुलाए जा रहे हैं। लिहाजा इस दुनिया में जब हम इस नज़र से और इस निगाह से और इस ज़ाविया से देखते हैं, तो जब कभी हम ये शिकायत को ना हो
کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ مغرب کی دل دادہ ہوتی جا رہی ہیں، یا مغرب ہماری اولادوں کو خراب کر رہا ہے، یا میڈیا ہماری اولادوں کو خراب کر رہا ہے، یا واٹ ایور جو بھی اس طرح کی کوئی بات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں جو ہیں اپنی اقدار میں مضبوط نہیں، یا ہم اپنی اولادوں کو اپنی اقدار میں مضبوط کر نہیں سکے۔ اگر وہ مضبوط ہوتے اور مضبوط ہوں تو پھر کبھی بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ متاثر کریں گے، وہ جہاں کہیں ہوں گے وہ ماڈل ہوں گے۔ لہٰذا ہر انسان جو ہے وہ اپنی اقدار کے اعتبار سے، یعنی یہ میں انسانی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ داعی ہوتا ہے، اور دعوت کا جو میدان ہے اس میں وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ دعوت۔ لیکن دعوت کس طرف دے رہا ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کس طرف دے رہا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ داعی اللہ ہوتا ہے۔ یا اگلا سٹیپ آ گیا، پہلے سٹیپ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ داعی ہوتا ہے، اور جو داعی نہیں ہوتا وہ دوسروں کی دعوت سے متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں، مثال کے طور پر برطانیہ میں ایک تنظیم ہے کرسچنز کی، جس کو کہتے ہیں جیہوواز وٹنسز، جو شاہدین الی اللہ کہہ لیجیے اس کا ترجمہ، کہ جیہوا خدا کو کہتے ہیں اور وٹنسز کا مطلب شاہدین، تو وہ شہداء الی اللہ کہہ لیجیے۔ تو وہ ایک اس طرح کی، بالکل جیسے ہمارے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے، اس طرح کی ایک جماعت ہے ان کی، اور وہ گھر گھر جاتے ہیں اور کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کی اولادیں اس وجہ سے اس کرسچینٹی سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ گلہ کرتے ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ دعوت کا شکار ہو گئیں، تو اب ہم کیا کریں۔ اس میں کسی کی مضبوطی کا دخل نہیں ہے، اس میں اپنی کمزوری کا دخل ہے۔ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم یا ہماری اولادیں جو ہیں دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، بجائے دعوت کا شکار ہونے کے اس کو خود داعی ہونا چاہیے، خود ماڈل ہونا چاہیے، اپنی اقدار میں مضبوط ہونا چاہیے۔ جب وہ مضبوط ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے نتیجے میں دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اب یہ جو اگلا سٹیپ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی غیر اللہ ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان داعی ہوگا تو ہمیشہ دعوت الی اللہ دے گا۔ میں نے جو آیت بھی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ سبحان اللہ، گویا ہر شخص کو داعی الی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو داعی الی اللہ ہونا چاہیے۔ دعوت اگر کوئی شخص نہیں دیتا، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لازمی مضمون ہے، اور دعوت کس طرف ہونی چاہیے؟ نیکی کی طرف ہونی چاہیے، برائی کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ داعی الی الشر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ داعی الی الخیر ہوتے ہیں۔ تو داعی الی الخیر بننا چاہیے، داعی الی الشر نہیں بننا چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، یعنی خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں مفاتیح الشر ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شر کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو آپ کو مفاتیح الخیر بننا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو وہ دعوت الی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ داعی الی اللہ ہیں۔ اور اگر آپ دعوت دیکھیں، یہ جو دعوت خیر کی طرف دعوت ہے، اس کو قرآن پاک میں اور احادیث میں امر بالمعروف کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص برائی سے منع کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی الی اللہ ہے۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو لازماً کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، لازماً تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، نہیں تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں تک قبول نہیں ہوں گی، دعائیں تک نہیں سنی جائیں گی جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کسی کیفیت نازل کر دے گا۔ اور یہ عذاب کسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس صورت میں ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اس بنیادی فریضے سے دستبردار ہو جائے اور اس بنیادی فریضے سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لہٰذا جو داعی، مسلمان جو داعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ داعی الخیر ہوتا ہے، داعی اللہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ یا مسلمان یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف اس کی دعوت۔ اچھا، دعوت کا مطلب تقریریں کرنا نہیں ہوتا، ہم نے یہ بھی سمجھا ہوا کہ شاید دعوت کا معنی تقریریں کرنا ہے۔ تقریر کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو انسپائریشن نہیں ہوتی، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اور آپ کی تقریر سننے کے باوجود کسی شخص کو اللہ یاد نہیں آتا، کسی شخص کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، تو تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تقریر بھی جو ہے وہ دعوت نہیں ہے، دعوت اللہ نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تقریر سن کے کوئی شخص آپ کے فن تقریر کا دل دادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کی اس گفتگو کو کاپی کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت سارے، اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی مل جائے، یہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ لیکن وہ جو اصل مقصد ہے کہ دیکھ کر سن کر اللہ یاد آ جائے، تو وہ داعی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر اللہ یاد آ جائے۔ اگر مسلمان کو دیکھ کر، مسلمان کو سن کر، مسلمان کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ تو ایک بڑی بنیادی گویا بات ہے کہ ہر مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو داعی اللہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مسلمان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی غیر اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ داعی اللہ نہیں ہے یعنی اس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اس کو اور چیزیں، میٹیریل، مادی مفادات اور چیزیں، مختلف چیزوں کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ داعی اللہ نہیں ہے، وہ داعی غیر اللہ ہے۔ اور جب وہ داعی غیر اللہ ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف بلایا کریں، آپ کی دعوت اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرف آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ، یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن دراصل پوری امت کو سنایا جا رہا ہے کہ جو شخص داعی اللہ نہیں ہوتا، پھر وہ داعی غیر اللہ ہوتا ہے، اور جو داعی غیر اللہ ہوتا ہے گویا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ ان بنیادی باتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خواتین کو اس میں شامل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مسلمان مرد، اس کے اوپر دعوت کا جو فریضہ ہے وہ بنیادی فریضے کے طور پر عائد ہوتا ہے، اور وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، خواتین کے لیے بھی یہ آپشنل نہیں۔ جب ہر مسلمان اس کے اندر شامل ہو گیا تو ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر جس طرح مسلمان مردوں کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، اسی طرح یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کو اگر آپ ہماری تاریخ کے اندر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک، اور پھر صحابہ کرام کے دور کے اندر یعنی خلفائے راشدین کے دور کے اندر، اور بعد کے ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی مسلمانوں کے ہاں بطور داعی پیش ہوتی تھیں،
اور وہ بھی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خواتین کو جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ پیچھے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کو دعوت کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ دعوت کے اندر ہمیشہ ان کا مؤثر کردار رہا ہے، اور اس مؤثر کردار کے لیے ان کو ہمیشہ معاشرے کے اندر ایک اہم عضو اور اہم رکن سمجھا گیا ہے اور سمجھا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو کتنا نمایاں کردار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ۔ اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے وہ تو بعثت سے قبل ہی شروع ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام گئے تھے، مال تجارت لے کر، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ آپ ابھی تک نبی بھی نہیں بنے تھے، اس وقت تک آپ کو نبوت ہی نہیں ملی تھی، آپ نے کوئی وہاں پہ تقریریں نہیں فرمائی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا کہ آپ نے صرف ایک عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ شام کی تجارتی منڈی میں اوور نائٹ، ایک ہی رات میں آپ مشہور ہو گئے، کہ لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ حجاز سے جو ہے وہ ایک تاجر آیا ہے اور اس کے بارے میں سب کے ہاں شہرت ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ رات کو بارش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارتی مال تھا، جو غلہ تھا، اس کو جو خشک غلہ تھا اس کو الگ کر لیا اور جو گیلا تھا اس کو الگ کر لیا۔ اور جب گاہک آتا تھا تو اس کو بتاتے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم ہے، اور گاہک پوچھتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ جس کی قیمت کم ہے وہ گیلا ہے، اس کے اندر پانی مکس ہوا ہے، تو اس کا وزن زیادہ ہے اس لیے ہم نے قیمت کم رکھی ہے، اور جو خشک ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ گویا گاہک کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور یہ رواج وہاں پہ اس تجارتی منڈی کے اندر کبھی یہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، یہ وہاں کا رواج تھا ہی نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ گاہک کی خیرخواہی کرے۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے خیرخواہی کی تو ایک ہی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری منڈی کے اندر مشہور ہو گئے کہ ایک حجاز کا تاجر ہے اور وہ بڑا شاندار تاجر ہے۔ اللہ، یعنی کوئی بھی عمل آپ ایسا کرتے ہیں تو دعوت کے لیے آپ کو کوئی تقریریں نہیں کرنی پڑتی، کوئی آپ کو کہیں اور سے میٹیریل نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کا کردار جو ہے اپنا وہی دعوت ہوتا ہے، اور لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ خود لوگوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ برطانیہ میں مجھے کسی نے یہ واقعہ سنایا کہ کوئی لڑکا پاکستانی وہاں گیا تھا، طالب علم، اور ظاہر ہے پاکستانی طالب علم وہاں جاتے ہیں تو وہ جا کے، کیونکہ ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسی گھر والوں سے اس نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور وہاں کے جو گھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک کمرے کی آوازیں دوسری طرف جاتی ہیں، لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں، اور ایک کمرے کی آوازیں دوسری طرف جاتی ہیں۔ تو وہ لڑکا جو تھا وہ سارا دن اپنی یونیورسٹی کالج پڑھتا، شام کو وہ اپنے جاب کرتا، جاب کرنے کے بعد آ جاتا، تھوڑی دیر آرام کرتا، اور تہجد کی اس کو عادت تھی، اور وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا، اور اٹھ کے وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا۔ گھر والوں نے ایک دو دن دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ رات کو روتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو سارے جڑ کے آ گئے اس کو پوچھنے کے لیے کہ تم روتے کیوں؟ تو کیا تمہیں یہاں پہ کوئی تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کیوں روتے ہو؟ اللہ کے سامنے بھی کیوں روتے ہو؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور جب اس نے مسئلہ بتایا کہ مجھے تو اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے، اور مجھے جنت کا شوق ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عذابوں سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں، اور اپنی اس نے پوری جو ہے وہ تفصیل ان کو بتائی، تو بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ وہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی وہاں پہ اس نے دعوت کے لیے کوئی باقاعدہ اس نے کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا۔ اس کا کردار تھا جس کی وجہ سے وہ کمپلسری، میں نے عرض کیا کمپلسری سبجیکٹ ہے جو ہمارے کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح خواتین نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ایمان لانے والی اولین شخصیات میں سے تھیں، اور پہلی خاتون تھیں، اور اولین شخصیات میں سے تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تسلی دی، ہمیشہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، جیسے یعنی خواتین جو ہیں جیسے شوہروں کو بیویوں نے تسلی دینی ہوتی ہے، اس طرح سے ہر موقع کے اوپر انہوں نے تسلی دی۔ جو مال تجارت تھا وہ تو تھا ہی، جو اسلام کے لیے انہوں نے لگا دیا، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا وجود تھا وہ اسلام کی اشاعت کا باعث بنا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے خواتین بھی اور بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تبلیغ سے اور ان کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح باقی ساری امہات المومنین بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، عالمہ تھیں، اور یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ اور ابن اسحاق نے لکھا ہے، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر ابن اسحاق کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ کانت لہو وزیر صدق، کہ وہ سچی مشیرہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی مشیرہ تھیں علی الاسلام، گھر کے کاموں کے بارے میں نہیں، علی الاسلام، اسلام کے بارے میں جتنے جملہ امور ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسائل کا سامنا ہوتا تھا، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ سچی مشیرہ تھیں، وزیر صدق، کانت لہو وزیر صدق علی الاسلام، اسلام کے بارے میں ان کے لیے سچی مشیرہ تھی۔ اور یہی ان کا کردار ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی دیانت دارانہ اور ایک یعنی باوفا بیوی کا کردار ادا کیا، اور اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تقویت نہیں دی، بلکہ پھر اسلام کو بھی تقویت ملی، اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کو پھیلنے کا باعث بھی بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عالمہ تھیں، اور ایک عرصے تک جو گھر کے جو جملہ معاملات ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین سیکھنے کا موقع ملا ہی سو ملا، لیکن آپ مختلف امور کی عالمہ تھیں، علم الفرائض بھی آپ جانتی تھی، آپ تاریخ عرب سے بھی واقف تھیں، آپ یعنی مختلف قسم کی جو آپ عرب کی شاعری سے واقف تھیں، اور آپ مختلف قسم کے جو علوم سے تھے ان کے اوپر دسترس رکھتی تھی۔ ہشام بن عروہ کا ایک قول علامہ ذہبی نے لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے علوم لوگوں نے سیکھے ہیں اور جتنے علوم کی ماہرہ وہ تھیں، اس سے بڑی کوئی اور ماہر خاتون نہیں تھیں، اور وہ لوگوں کو سکھاتی تھی۔ اس میں قرآن بھی تھا، اس میں علم الفرائض بھی تھا، اس میں عرب کی شاعری بھی تھی، اس میں عرب کی تاریخ بھی تھی، اس میں عرب کے حالات بھی تھے، اس میں علم الانصاب بھی تھا، اور یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے سکھاتی رہیں اور بتاتی رہیں۔ اسی طرح ساری کی ساری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کی بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم وغیرہ، ان کی بھی خدمات ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اسلام کا، اس وقت سے لے کر خواتین جو ہیں وہ ساتھ تھیں، پھر جب ہجرت کا موقع آیا اس وقت بھی خواتین ساتھ تھیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ میں خواتین جو ہیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور پھر جب غزوات شروع ہو گئے تو غزوات کے اندر مسلمان خواتین جو ہیں وہ پانی پلاتی تھیں اور مختلف قسم کے امور اور مرم پٹی وغیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہیں یہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی، مختلف جگہوں مختلف جو صحابہ کرام ہیں ان کو پانی پہنچاتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پہنچاتی تھیں۔ اس طرح کی یعنی ہر موقع جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو تو یہ مشہور تھی خطیبۃ النساء، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ تقریر کی اور خطبے کی صلاحیت سے نوازا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کے خطبے جو ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تقریر کی، اور خواتین کا مقدمہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اسی طرح سے یہ گویا صرف امہات المومنین اور صحابیات مبشرات کی بات نہیں ہے، دیگر عام صحابیات جو ہیں وہ بھی اس کمپلسری سبجیکٹ یعنی جو دعوت دین ہے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی آئی ہیں، اور آج تک جو اسلام ہے
وہ صرف مسلمانوں میں یعنی مسلمان مردوں کی کاوش سے اسلام جو ہے وہ اشاعت پذیر نہیں ہوا، بلکہ اس میں جو خواتین ہیں ان کا کردار بھی بھرپور ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے اندر۔ آج کے دور میں ناظرین کرام ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے اس ساری گفتگو سے کہ جتنی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے اتنی ہی ذمہ داری خواتین کے اوپر بھی ہے، اور خواتین خاص طور پر میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اس چیز کو یاد کیا کرو اور یاد رکھا کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ حکمہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن و حدیث جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، اس کا اپنے گھروں کے اندر تذکرہ کرتی رہا کرو۔ گویا یہ ایک خاص حکم ہے جو خواتین کو ہے کہ خواتین کا چونکہ دائرہ کار گھر ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر جب قرآن و حدیث کی محافل سجایا کریں، مجالس برپا کیا کریں، وہاں پہ قرآن حدیث کے دروس ہوا کیا کریں، تو اس کے اثرات جس قدر یعنی گھر کے اوپر بھی جو گھر کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، مردوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جتنی تاثیر خواتین کے درس و تدریس کی مردوں کے اوپر ہوتی ہے اتنی شاید کسی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو سخت گیر آدمی جب وہ مسلمان ہوا تھا تو وہ ایک بہن کے قرآن پڑھنے سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ گویا جب خواتین جو ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن حکیم کا، ان کی تلاوت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاوت کا، اس کے تذکرے اور مذاکرے کا بندوبست کریں تو اس سے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت خواتین کے اندر پھیلے گی بلکہ گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوں گی اور اس کے اثرات مردوں کے اوپر بھی ہوں گے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے معاملات سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کا دعوت دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دعوت دین کی جتنی ذمہ داری مسلمان مردوں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں عورتوں کو، اپنی تمام ذمہ داریاں، تمام دینی ذمہ داریاں خیر و خوبی کے ساتھ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔